हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप लगातार बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। इसकी वजह है कि इजराइल फिलिस्तीन जंग को हम पिछले 10 महीने में जिस तरह से रेगुलर हर पहलू से कवर कर रहे हैं, वो शायद ही दुनिया का कोई और चैनल कर रहा हो। क्योंकि मैं इजराइल, ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन, जहां जहां से भी खबर होती है वहीं के सोर्स से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं। अभी हाल ही में आपने देखा कि तेहरान से हमने हमास के नुमाइंदे डॉक्टर खालिद कद्दूमी का इंटरव्यू पेश किया, जिसे आपने काफी पसंद किया। वो उर्दू में बोलते हैं, जिस किसी ने ना देखा हो हमारे 2-3 दिन पहले वाले एपिसोड्स में देख ले, वो बहुत ही अहम इंटरव्यू है। आज हम एक बार फिर सैयद अली बाकर आबदी साहब से बात कर रहे हैं, जो बेरूत में अल मारिफ यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाते हैं। इससे पहले वो दमिश्क लंबे अरसे तक रहे हैं, तालीम वहां से हासिल की है। तकरीबन 30 साल से उस खित्ते में हैं। आजकल वो अपने घर भारत आए हुए हैं। बेंगलुरु के पास अलीपुर से उनका ताल्लुक है। उनसे हम बात करेंगे। बात करने से पहले मैं 2-3 आज की जो खास खबरें हैं वो मैं बता दूं। एक तो ये कि वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दे दी है कि इजराइल ने अमेरिका को बता दिया कि हमने ही इस्माइल हानिया को मारा है। यानी अब से पहले वो खबर उन्होंने कबूल नहीं किया था। इसके अलावा इस्माइल हानिया के जानशीन के तौर पर याह्या सिनवर का नाम सामने आ गया है। और याह्या सिनवर वो हैं जिनकी तलाश में इजराइल लगातार है। एक बार टनल के अंदर से कोई तस्वीर जिस पे उन्हें शक है कि वो याह्या सिनवर की है, वो भी उन्होंने पब्लिश की थी। यानी उनके टारगेट नंबर 1 के तौर पर याह्या सिनवर हैं। उनको इस्माइल हानिया की जगह जानशीन के तौर पर ऐलान किया गया है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने एक बहुत ही अहम तकरीर की है, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात और आने वाले हालात के बारे में बात की है। उस पर हम सैयद अली बाकर आबदी साहब से बात करेंगे, चूंकि वो बेरूत में रहते हैं और वहां के हालात को अच्छी तरह जानते हैं और वहां के अरबी मीडिया पर भी नजर रखते हैं। उस पर हमारी तफसील से बात होगी। इसके अलावा ईरान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अली बाकरी कानी ने कहा है कि हानिया के कत्ल के बाद रेजिस्टेंस फोर्सेस में और जोश आया है और मुत्तहिद और मजबूत हुई हैं। उधर एक और खबर है जिसको मैं कुछ तफसील से अब तक बता चुका हूं, लेकिन जिन लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी अबू धाबी, दुबई, वहां की हुकूमत ने यमन के एक कब्जा किए हुए द्वीप पर, आइलैंड पर, जिसका नाम सोकोट्रा है, वहां पर इजरायली फौजी और खुफिया अड्डा बनाने में तेजी दिखाई है। और इस वक्त वहां पर वो बना रहे हैं इजराइल के लिए फौजी अड्डा। यानी अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सऊदी अरब और यूएई और इजराइल और अमेरिका क्यों यमन में हूथियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे 2015 से। तो ये खबरें आपको मैंने बता दी। मैं चलता हूं सैयद अली बाकर आबदी साहब की तरफ। आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जबकि इजराइल हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से हमले का इंतजार कर रहा है, यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि दुश्मन टाइम का ऐलान करता है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने 3 दिन पहले कहा कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ईरान हमला कर देगा। ऐसे वक्त में जो तकरीर हुई है हसन नसरुल्लाह की, हिजबुल्लाह के लीडर की, उसमें क्या कुछ खास कहा है? क्या कुछ आप उसे समझ पा रहे हैं? बिटवीन द लाइंस जिसे कहा जाता है, बैन सतूर, आप क्या समझ रहे हैं उनकी तकरीर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। अभी जो तकरीर हुई है कल, उस तकरीर का अगर निचोड़ पेश किया जाए, और कल तकरीबन इन तमाम तकारीर में कल की जो तकरीर सबसे लंबी रही, 1 घंटा 20 मिनट की, और उसमें बाकायदा साफ साफ तौर पे आगा सैयद हसन नसरुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह ताला ने बयान किया और बताया कि अभी जो हालात चल रहे हैं
اور کیا کچھ ہونے والا ہے. اور اس میں بھی جو ہے کیا ہے، اب تقریباً کاظمی صاحب جب سے یہ طوفان الاقصی جنگ شروع ہوئی ہے 10ویں مہینے میں ہے، یعنی اب طریقہ کار جو ہے کیا ہے تقریر میں، جو اس سے پہلے کی تقاریر میں آغا سید خود ڈائریکٹ جو ہے بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، یہ ہوگا، یہ کر دیں گے. اب یہ پوری 10 مہینے کے دوران صرف ایک ہی بات ہے کہ میدان بتائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ میدان بتائے گا، یا پھر کیا ہے روز اور راتیں اور دن بتائیں گے کیا ہونے والا ہے آنے والے دن. یہ ایک نفسیاتی طور پہ، سائیکالوجی طور پہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دشمن کے لیے. آج جس طرح سے ابھی آپ نے بیان کیا کہ دشمن انتظار کر رہا ہے، اب میں اس بات پہ آؤں تو اس کی آپ کی بات پہ کل میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی کلپ ایبرو میں یہودی اسرائیلی اپنے گھر کی اس نے خود بنائی ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے جتنا سامان تھا لیا کے اکٹھا کر لیا ہے، اب میں کب تک جا کے لے کے آؤں گا. جب بھی تقریر ہوتی ہے ان کی، یہ جب بھی کہ بھئی حملہ ہونے والا ہے تو جا کے میں تھوڑی سی چیزیں خرید کے لے کے رکھتا ہوں. اب میرے گھر میں اندر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اے سید حسن نصر اللہ حملہ کرو اور ختم کرو. اب یہ اسرائیلی یہ کہہ رہا ہے. ابھی کل اسرائیلی جو ہے نیوز نے ادیوت احرونوت میں ایک پرانے سابق فوجی بڑے عہدیدار اس کا بیان دیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں دشمن کی کیا حالت ہوئی ہے اس انتظار میں کہ کب حملہ ہوگا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب اسرائیلی عوام ٹوٹ چکی ہے، صرف عوام نہیں ملٹری ٹوٹ چکی ہے، ملٹری نہیں انٹیلیجنس کی بھی حالت خراب ہے، حکومت کی حالت خراب ہے، منسٹروں کی حالت خراب ہے. کب ہوگا کیا ہوگا، کب ہوگا کیا ہوگا. تو وہ آگے چل کے جو ہے شاید اس نے مذاق میں کہا یا حقیقت میں کہا، لیکن اس نے تو جو ہے جس کو کہیں کہ بریکٹ میں کہتا ہے کہ اے حسن نصر اللہ اگر آپ نے حملہ نہ کیا تل ابیب پہ تو ہم حملہ کر دیں گے تل ابیب پہ. یعنی یہ انداز ہو چکا ہے اب وہاں کا. ایک بہت بڑی وار ہے یہ سائیکالوجیکل جو ہے کیا ہے نفسیاتی طور پہ بہت بڑا مرحلہ ہے. اب ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ نہ رات نظر آ رہی ہے نہ دن نظر آ رہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے. یہ بھی ایک جو ہے کیا ہے یعنی بہت بڑی جنگ ہے، یہ بذات خود یہ بہت بڑی جنگ ہے. اور اسی کے دوران تقریر میں کل آغا سید نے کہا ایک بہت مشہور ان کا مقولہ ہے، وہ ہمیشہ جو ہے تقریباً اکثر اوقات پہ اپنی تقاریر میں کہتے ہیں دشمن کے حوالے سے کہ اب انہیں 1.5 پیر پہ کھڑا ہونا ہوگا. میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا اور مجھے چونکہ عربی بہت زیادہ نہیں آتی اور نہ وہاں کے محاورے معلوم ہیں، تو یہ محاورہ تو ہمارے ہندوستان میں اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، 1.5 ٹانگ پر کھڑا ہوا ہے. ہاں 1.5 ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے، بالکل صحیح. تو اب وہ بیان کرتے کرتے کل پہلی مرتبہ میں نے ان سے سنا کہ اب 1.5 سے 1.25 پہ آ گئے ہیں. کہا کہ 1.25 ٹانگ پہ کھڑے ہیں اور کھڑا رہنا ہے ان کو. اب 2 ٹانگوں پہ تو آدمی کھڑا ہو جائے گا بھائی، اب 1.5 پہ بھی بڑے مشکل، اب 1.25 ٹانگ پہ کھڑا ہونا یہ بڑا سخت مرحلہ ہے یہ. اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اور صاف طور پہ بتا دیا. اور ساتھ میں جو ذکر کیا ہے میں کے طور پہ تحلیلی طور پہ 3-4 چیزوں کی طرف باقاعدہ طور پہ تاکید کے ساتھ ذکر کیا. اس میں ایک تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جو جنگ کی جو رولز جو ہم نے بنائے ہوئے تھے، یعنی جس حد تک ہونی چاہیے، جس دائرے میں جنگ ہونی چاہیے، ہم ابھی تک بھی یعنی 10ویں مہینے میں داخل ہو گئے اتنے ہی رینج میں اتنے ہی مساحت میں رہے. جبکہ دشمن نے مخالفت کئی بار کی. ہم نے ان شہروں پہ ان دیہاتوں پہ حملہ نہیں کیا جس میں عام پبلک رہتی ہے، جبکہ دشمن نے ہمارے عوام نہتی عوام کو بھی شہید کیا ہے. شہروں پہ دیہاتوں پہ حملے کیے ہیں اور اس کی مسافت لمبی کر دی ہے. پھر بھی ہم نے اس دائرے کو وہیں تک رکھا. کیوں کہ ایک تو حالات جو ہے کہ ملکی طور پہ بھی حالات ہمیں دیکھنے ہیں تاکہ جو ہے کہ ملک پہ جو ہے کہ اثر کوئی زیادہ نہ پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن تیار تو ہیں ہم تو بڑی سے بڑی جنگ کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہم نے اسرائیل کو 1.25 ٹانگ پہ کھڑا کر رکھا ہے. اب مسئلہ یہ تو اس کو ہم نے کیا، لیکن دشمن نے یہ تمام جتنی بھی قواعد جو یہ تھیں شرطیں مثلا جنگ کی ہماری اور ان کی جو چل رہی تھی سب کو پامال کر دیا. اس نے پامال کر کے خبردار کرنے کے بعد بیروت کے حوالے سے خبردار کیا تھا ہم نے کہ ایئرپورٹ کا بدلہ ایئرپورٹ، بیروت کا بدلہ تل ابیب، بندرگاہ کا بندرگاہ کی طرف سے جو حملہ ہوا
اس حملے میں تو جو شہید ہوئے ہیں بہت بڑے ہمارے لیڈر شہید ہوئے ہیں اور ان کا بدلہ لینا ہے. درمیان میں جو ہے کیا ہے پھر ذکر کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو حملے چھوٹے موٹے ہو رہے ہیں یہ وہ تو بدلہ ہے. تو کہا نہیں نہیں نہیں، یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا اس بدلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا یہ غزہ کی مدد کے جو ہم پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں، یہ غزہ کی مدد کے لیے حملے ہو رہے ہیں. اور اصل حملہ جو بدلے کا ہے ابھی ہم نے شروع کیا ہی کہاں ہے، شروع نہیں ہوا ہے. جب شروع ہوگا تو پھر پتا چلے گا کہ کس طرح سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کے کہ عام پبلک کو بھی انہوں نے مارا، یہاں عام پبلک کو شہید کیا، ہم نے عام پبلک کو نہیں مارا. اور جن شہروں پہ جو دور دور کے مثلا جو ہے کیا بیروت تک بھی چلا آنا ان کا، اس کو بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں رجسٹنس گروپ یا ایکسس آف رجسٹنس گروپ کی تو بات مانی جاتی ہے کہ بھائی وہ جبہہ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، وہ میدانی جنگ میں ہے. لیکن سب سے بڑی اس نے جو غلطی کی اسلامی جمہوریہ ایران، یہ اس تمام ایکسس رجسٹنس گروپ کا سمجھ لیں کہ پشت پناہی اور سربراہی کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ حملہ تو نہیں. سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ، اسلحے سے، مال سے، سب سے، لیکن ڈائریکٹ خود وہ جنگ میں ملوث نہیں ہوئے اسرائیل کے خلاف. باوجود اس کے اتنا بڑا اس نے جو گناہ کیا ہے، اتنی بڑی جو ہے کیا غلطی اس نے جو کی ہے، اس کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی ایسے شخص کو کہ اگر عام شخص ہو تب بھی، ایک مہمان اگر عام شخص ہو مہمان تب بھی بہت بڑی بات ہے. جائی کہ جو اتنا بڑا قائد، اتنا بڑا لیڈر حماس کا شہید اسماعیل ہنیہ کو، وہ بھی مہمان جو آئے ہوئے تھے ان کو ان کے ملک میں یعنی اسلامی جمہوریہ ایران میں قتل کرنا، شہید کرنا ان کا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اب باتوں میں اسی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیا یہ جو حملہ ہوگا وہ سب ایک ساتھ مل کر کریں گے، ایکسس گروپ پلس ایران، یا الگ الگ کریں گے؟ تو کہا یہ بھی جو ہے کیا ہے میدان بتائے گا کہ کب کیا ضرورت پڑے گی. ہو سکتا ہے سب ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ جو الگ الگ حملے ہوں، ہو سکتا ہے حملے میں جو ہے کیا ہے ذمہ داری الگ ہو جائے، فضائی حملے کی کسی ایک کی ذمہ داری ہو جائے، میزائل کا سلسلہ ایک کے پاس ہو جائے، ڈرون کا ایک کے پاس ہو جائے، بری فوج کا جو ہے کیا ایک کے پاس ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب پورا جو ہے میدان بتائے گا. اور یہ رات و دن جو گزر رہے ہیں نا یہ بتائیں گے کہ جس میں دشمن کو سوار ٹانگ پہ کھڑنا پڑ رہا ہے اور کھڑا ہے. اب اتنی بھی مثلا اب امریکہ نے جو ہے کہ بہت سارے بیڑے بھیج دیے وہاں سے، بحری بیڑے کائے کے لیے کہ بھائی اس کی حمایت کے لیے کہ بھائی ہم اگر وہ حملہ ہوا تو ہم حمایت کریں گے. اس کے ساتھ انگلینڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہو سکتا ہے فرانس بھی اور دیگر بھی بہت سارے ممالک اس کے ساتھ ہیں جو اس کی حمایت کرنے کے لیے یا بلکہ اس کو بچانے کے لیے ایران کے حملے سے پہنچے ہوئے ہیں. تو کیا ان کا سب پہنچنا کیا اس حملے کو روک سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے خود تمام لوگوں کو، عرب کے وزرائے خارجہ کو بھی بلا کے فارن منسٹری نے بتا دیا اور دیگر ملکوں کے امباسڈرز کو بھی بلا کے بتا دیا کہ آپ اس مسئلے پہ ثالثی کا دور ادا نہ کریں. دوسرے مسائل پہ ہم نے آپ کی بات سنی، آپ نے ہماری بات ان کو پہنچائی، جو کچھ بھی ہوا. اب یہ جو معاملہ ہے شہید اسماعیل ہنیہ کا جو اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس میں آپ حضرات جو ہے ثالثی کا دور ادا نہ کیجیے گا. اس کا حملہ ہونا ہے، جواب دیں گے، لیکن جو جواب ہوگا وہ ایسا جواب ہوگا کہ کبھی اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طریقے کا. یہ صاف صاف انہوں نے بھی وہاں پہ کہہ دیا. اب ادھر رجسٹنس گروپ اور ایکسس رجسٹنس گروپ میں سے بھی یمن سے بھی انصار اللہ کے اسپوکسمین نے بھی بتایا کہ حملہ باقاعدہ اس کا جو بدلہ لیا جائے گا. اور اتنی جو ہے کیا ہے تال میل ہے ہم ان تمام جو ہے رجسٹنس گروپ کے درمیان، یعنی پل پل کی خبر اور پل پل کا حساب ہمارا درمیان چل رہا ہے، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کہ کب ہوگا، کیسے، سب کچھ وہ کریں گے. تو باقاعدہ طور پہ سب مثلا سمجھ لیجیے عراق سے، یمن سے، سیریا سے، لبنان سے، ایران سے، مسئلہ کوئی ایک جگہ سے نہیں ہے کہ وہی جو کر. اور جہاں سے بھی ابھی ہوگا، اب مغربی ممالک کا جو میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، وہ 2-3 دن سے جو میں دیکھ رہا تھا کہ ایران اس دفعہ ڈرون استعمال نہ کرے کہ جس میں 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں پہنچنے میں. ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ بالسٹک میزائل استعمال کریں.
بالسٹک میزائل اس پہ باقاعدہ طور پہ استعمال کریں. اور اس چیز کو بھی باقاعدہ طور سے آغا سید نے بھی اشارہ کرتے ہوئے بہت اور کل کی جو تقریر رہی ہے وہ بھی بالکل آرام سے تھی. جیسے بتا اوقات جو ہے نا جوش و حماس و ولولے کے ساتھ جو بات ہوتی نہیں، بالکل آرام کے ساتھ. اور خود سید نے کہہ دیا کہ آپ لوگ جو اطمینان سے بیٹھیں، اطمینان سے سنیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں جو ہے کیا جوش والی یا مثلاً ولولے والی حماس والی جو تقریر نہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے کوئی بات میں دم نہیں یا مثلاً ہونے والا نہیں. اب جو میں آرام سے بات کر رہا ہوں تاکہ وہ چیزوں کو بتاؤں کہ جو ہونے والے ہیں اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا ہے، دیا جائے گا. اچھا، آپ تک کی بات سے آپ کے جو میں سمجھ پا رہا ہوں ایک جرنلسٹ کے طور پر، دیکھیے مجھے وہ یاد ہے جب اسرائیل سے اور امریکہ سے یہ بات کئی بار آئی ہے، سرکاروں کی طرف سے بھی میڈیا کی طرف سے بھی، کہ حسن نصر اللہ کی تقریر کو وہ لوگ یعنی دشمن بہت ہی توجہ سے سنتے ہیں. ایک بات اور کہی جاتی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اتنا سچ کہ اسرائیلی ان کے سچ پر یقین رکھتے ہیں. اب تک جو کچھ وہ کہتے رہے اور دھمکیاں دیتے رہے وہ سب کے سامنے رہیں، اور شاید اس کے لیے وہ تیاری بھی کر لیتے ہوں گے کسی حد تک جتنی ان کی بس کی بات ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ میدان بتائے گا، رات اور دن بتائیں گے، تو یعنی انہوں نے اب وہ باتیں خفیہ رکھنی شروع کر دی جو اب سے پہلے وہ شاید کھل کر کے بیان کر دیتے تھے. تو ایک تو یہ اسٹریٹجک تبدیلی مجھے اس میں محسوس ہو رہی ہے. دوسرا ایک یہ کہ اطمینان سے سنیے، یعنی ہماری تیاری پوری ہے، ہمیں کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. دشمن کو انتظار کرا کر کے وہ جو سوا ٹانگ پہ کھڑا کیا ہوا ہے اس میں بھی تو اس کی طاقت ضائع ہی ہوگی. سوا ٹانگ پہ کب تک کھڑا رہے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کو کافی انتظار کراؤ، موبیلائزیشن میں جو اس نے خرچہ کیا ہے، ڈپلائمنٹ میں، تعیناتی میں، وہ مسلسل خرچہ ہوتا رہے، اور ایک دن وہ آئے کہ وہ ڈھیلے ہونے لگیں کہ سب حملہ تو ہو ہی نہیں رہا، چلو گھر چلتے ہیں. تو کیا ایسے وقت پہ حملہ ہوگا؟ تو یہ میں سمجھاؤں ابھی تک. اب جو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسرائیل اتنا بیچارہ کیسے ہو گیا، جو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا تھا، اس کی میڈیا نے خاص طور پر اس کا ایسا ہوا بنایا ہوا تھا کہ اسرائیلی فوج تو کبھی کسی سے ہارتی ہی نہیں، ہار ہی نہیں مانتی، اور دنیا بھر میں وہ ہتھیار بیچتا تھا. اب وہ ہتھیار بھی دوسرے ملکوں سے لے کر کے کسی طرح سے جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو عرب دنیا میں، عرب ملکوں میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کچھ تھوڑا سا اگر آپ اندازہ دیں. یہ جو معاملہ کاظمی صاحب اس کا جو ہے نا اسرائیل کی طاقت کا ایک جو ہوا بنا رکھا تھا، یا اس کی فوج کا، یا اس کی جو ہے کیا ہے ملٹری ساز و سامان جو تیار کر رہا ہے وہ اس کا، اس میں تو سمجھیے گا کہ 70-80% تو جو ہے کیا ہے وہ بارہ تھا. کبھی کبھار جو ہے نا میڈیا اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ بھی شرمانے لگے، یہ حال اس کے ساتھ تھا. اور اس چیز کو 2006 کی جنگ نے بالکل واضح کر کے بتا دیا. بات یہ تھی کاظمی صاحب کہ آغا سید حسن نے بہت پہلے سالہ پہلے اسرائیل کی مثال دی تھی اس کی کہ اسرائیل کا وجود مکڑی کے جالے کی طرح ہے. تو مکڑی کے جالے میں جتنا دم ہے اتنا ہی دم اسرائیل میں ہے. آپ سمجھ لیجئے گا کہ مکڑی کے جالے میں کتنا دم ہے، کتنی مضبوطی ہو سکتی ہے اس کی. بس یہ ہے بات، یہ تھی کہ کون وہ ہے مرد میدان کے جو اس مکڑی کے جالے کو ختم کرے. بس وہاں پہنچنے کا تھا، کوئی پہنچ نہیں رہا تھا. ایک ہوا اس طرح سے جو بنا رکھا تھا اس کا کہ بھئی وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے نا کیا کہا جائے، اگر جو ہے نا کسی ہاں بسا اوقات سامنے والے کی کمزوری جو ہے نا مد مقابل کو طاقت پہنچا دیتی ہے. ہاں اگر سامنے والا جو طاقتور ہے نا تو اگر اس کے مقابلے میں آنے والا اگر طاقتور بھی ہے لیکن جس کے مقابلے میں جا رہا ہے اس کی کمزوری اس کو پتہ نہیں نا تو خود بخود جو ہے کیا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اب اس میں کیا بات ہے، اس کو دیکھیں یہاں پہ مولا متقین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ جس کے بھی آپ مقابلے میں جاتے ہیں اس کو زیر کر دیتے ہیں، آپ زبر ہو جاتے ہیں، آپ جو جس جنگ میں شریک ہوتے ہیں جو ہے کیا فتح آپ کی ہوتی ہے، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں.
تو امام فرماتے ہیں کہ ما نازعنی احد الا وهو اعاننی علی قتلہ، جو بھی میرے سامنے آیا جنگ میں، میرے مقابلے میں آیا ہے، اس نے میری مدد کی ہے اپنے قتل پہ۔ یہ ہے وہ کمزوری والا سلسلہ والا، جی جی جی، کہاں سے کمزوری کا جنبہ اس کے پاس پایا جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے مقاومہ اسلامیہ نے دیکھ لیا کہ کمزوری کہاں پہ ہے۔ اب جب کمزوری اس کے سامنے آنے لگی تو پھر اس کا جو ایک ہوا جو بنا ہوا تھا بہت پہلے سے، وہ جو ہے کیا دھیرے 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 غباری کی طرف سے ہوا جو ہے کیا ہے نکلنی شروع ہوئی، اور سب سے زیادہ تو ہوا 2006 میں نکلی کہ جب اس نے مرکابہ کے لیے یہ کہا تھا کہ جو ہے کیا مرکابہ ایک ایسا ٹینک ہے کہ جس میں اگر وہ پورا ختم بھی ہو جائے تو اندر جو بیٹھا ہوا سولجر ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو لیکن انہوں نے مقاومہ اسلامیہ نے اس میزائل کے ذریعے سے، کہ جو چھوٹے چھوٹے میزائل کوئی دو بڑے والے نہیں ہیں، ایسا حال بنایا مرکابہ کے کہ اس کے ایسے چھترے اڑ گئے کہ اس میں بیٹھنے والا بھی اور وہ بھی بالکل پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا۔ ہاں یہ تھی باقاعدہ اسٹریٹجک طور پہ جنگی حالات میں کس طرح سے کمزوری کو باقاعدہ طور پہ دیکھ کر اس سے داخل ہونا۔ اب یہ چیز بنی رہی تو اب اس کو واضح کرنے والے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ جب سے جو ہے کیا مقاومہ اسلامیہ لبنان میں شروع ہوا، اور بذات خود جو ہے فلسطین میں بھی بہت اس سے پہلے شروع ہوا ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے بیچاروں کے پاس، اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے کیا بیچارے جو ہے، اور کچھ خائن حضرات ان کے بیچ میں آ گئے اور انہوں نے کہا بھائی چلو بھی بات چیت سے کام کرتے ہیں، بات چیت سے کام کرتے ہیں۔ اوسلو سے لے کے کم داویز سے لے کے کون کون سی جو ہے کیا ہے آپ معاہدے دیکھ لیں، کسی معاہدے نے کوئی نتیجہ دیا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں دیا۔ جب بھی معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کے دوسرے دن ہی جو ہے کیا اسرائیل نے اس معاہدے کو جو ہے کیا ختم کر دیا۔ اب کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ تو اس کی جو کچھ طاقت اور یہ جو بیان میڈیا کے ذریعے سے سامنے آتا تھا وہ جو ہے تھی نہیں اتنی حقیقت جتنا وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا۔ اب اتنا وہ بیچارہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے جو غلطیاں کی ہیں، یعنی اپنے آپ کو، کاظمی صاحب اب ایک مثال تو کہنی چاہیے کہ اگر گدھے کو شیر کی کھال پہنا دی جائے تو اب جو ہے نا گدھا سمجھنے لگے کہ میں شیر ہو گیا، اب وہی حرکت کرنے لگے، حملہ کرنے چلے جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے یہ۔ بالکل بالکل۔ ہاں تو یہی سے جو ہے کیا ہے کہ وہ بڑھتے گئے بھائی یہ ہو جائے گا فلاں ہوگا، لیکن یہ ہونے والا نہیں تھا وہ، اس لیے کہ سامنے والے نے تمہاری کمزوری دیکھ لی ہے اور تمہاری کمزوری کا پتہ چل گیا ہے کہ تم کہاں سے کمزور ہو اور تمہاری حقیقت کیا ہے، اور یہ مسلسل بولتے رہے ہیں، اور صرف بولنا ہی نہیں ہے، باقاعدہ طور پہ اس کو پریکٹیکل میدان میں کر کے دکھایا انہوں نے۔ اس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ جو کہ اسرائیلی آغاز سید حسن نصر اللہ صاحب کی باتوں پہ، تقریر پہ بنسبت اپنے جو ہے مسئولین اور ذمہ داران کی باتوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، اگر نہیں کہتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ سچائی کی بہت بڑی جو ہے کیا ہے جیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اصولوں کی پابندی تو انہوں نے کی مظلوموں کی حمایت کے ساتھ، اور یہ اٹھے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور وہاں درمیان میں ایک چیز کا جو ذکر کیا سید نے، میں آپ کو اس کے تھوڑے سے آنکڑے بھی بیان کر دوں کہ جو ہے کیا ہے کتنی حقیقت جو ہے کیا ہے لے کے سید چلتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ خود آغا سید کی تقریر، اور اس کے ساتھ وہاں پہ ایک لبنان میں ایک جرنلسٹ ہیں اور رائٹر ہیں اکنامک اور پولیٹک، جن کا نام زیاد ناصر الدین، انہوں نے ایک سرسری نگاہ سے بیان کیا ہے کہ 34 سال سے اسرائیل نے جو کام شمال فلسطین، ساؤتھ لبنان کی طرف جو بارڈر پڑتا ہے، وہاں پہ کیا کچھ اس کی جو ہے کیا ہے فیکٹریز ہیں، اور کیا کچھ بڑی بڑی جو ہے کارخانے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اگر جو ہے کیا ایک چھوٹا سا حملہ ہوا تو اس میں کیا کچھ ہوگا۔ تو اس کا ذکر خود آغا سید نے تقریر میں بھی کیا۔ پہلا جو ہے کیمیکل فیکٹریز جس کی قیمت 31 ارب ڈالر ہے، دوسرا ٹیکنیکل فیکٹریز ہیں، ان کی بڑے بڑے کارخانے جس کی قیمت 76 ارب ڈالر، الیکٹرکسٹی جس کی قیمت 19.7 ارب ڈالر، اور وہ کارخانے جس میں کھانے پینے کی چیزیں جو تیار ہوتی ہیں ان تمام کی اس کی قیمت 12 ارب ڈالر۔ ان چیزوں کو تیار کرنے میں اسرائیل کو 34 سال لگے ہیں۔
اب اس کے ختم ہونے میں بڑی جنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا حملہ کافی ہے ان تمام چیزوں کو تہس نہس کرنے کے لیے، چھوٹا سا حملہ. اور کہا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے میزائل بھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو چھوٹے جو میزائل ہیں 60-70 کلومیٹر کے 100 کے اندر کے رینج کے ہی ہیں، وہی کافی ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی ہم نے، جبکہ اس نے حملہ کیا، کیا نام ہے، مثلا سور ایک شہر ہے بارڈر سے بہت دور ہے، لیکن اس نے سور پہ بھی حملہ کیا اسرائیل نے. لیکن ہم نے جو ہے کیا جواب اتنے دور کا نہیں کیا. کیوں؟ کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ عام پبلک کا، ہم چاہ رہے ہیں کہ سولجر ملٹری کے. لیکن اب کا جو معاملہ جو ہے کیا بیروت پہ شہید فؤاد کی شہادت کے بعد جو ہے نا، اب اس کا جو بدلہ ہوگا وہ اس کا جو ہے نہ جگہ معین ہے اور نہ ہی وقت ہے، وہ تو بہت بڑا ہی جو ہے کیا ہم کیا نام ہے بدلا لیں گے، تبھی جا کے وہ خاموش ہو سکے، ہمیں یقین ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ رک کے میں ایک بات یہ بتا دوں کاظمی صاحب کہ اتنی معلومات لینے کی جس کے پاس ہے کہ تمہاری جس طرح سے تم نے جیسے کہا تھا، اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میرے بیروت میں اور بالخصوص ضاحیہ جنوبیہ کہ ایک ایک بلڈنگ میں ایک ایک جو ہے کیا فلیٹ میں کون رہتا ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا ہے، ان سب کی تفاصیل ہمارے پاس ہے. ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں حملہ کر کے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے پاس بھی تمہاری ایک ایک چیز کی خبر موجود ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم لوگ یعنی اگر یہ ریزسٹنس گروپ انسانیت دکھا رہے ہیں تو کمزوری نہ سمجھنا، اس لیے کہ ہم اصول کے پابند ہیں، اصول پہ عمل کرتے ہیں. لیکن تم یہ سوچ رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ اصول کو تم نے توڑا ہے، تو اب پھر اس کا جواب بھی جو ہے کیا ہے، بلا حدود بلا سقف، جس طرح سے کہا کہ چھت اور بغیر کسی حدود کے جو ہے کیا حملہ واقعہ ہوگا. تو یہ بہت ہی اہم ہے. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ مرکاوا ٹینک کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، اس کے بارے میں پوری دنیا میں بڑا شور تھا، بڑا روب دکھایا جاتا تھا. ٹرانزسٹر کے سائز کا بم، میں نے وہ ایک ویڈیو آئی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور ہمارے بہت سے دیکھنے والوں نے دیکھی ہوگی، اور ہم نے شاید کوئی وہ ویڈیو چلائی بھی تھی اپنے چینل پر، کہ ایک چھوٹے سے ٹرانزسٹر سائز کا ایک بم اس ٹینک پہ ایک لڑکا رکھتا ہے حزب اللہ کا، اور پیچھے ہٹ جاتا ہے تھوڑا سا کچھ قدم، اور وہ دھماکے میں اڑ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے. تو وہ اور کوئی ایک خاص وہ کمزور پوائنٹ انہیں معلوم ہے کہ جس جگہ حملہ کریں گے تو پورا ٹینک تباہ ہو جائے گا. اس کے بارے میں بھی پہلے رپورٹیں آ چکی ہیں. اچھا، اب یہ بتائیے کہ ایسے حالات میں بھی جبکہ حزب اللہ، ایران، ہوتھی، سب لوگ بہت ہی مضبوطی سے، کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، اور ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہے وہ دنیا کو ظاہر کرنے کے بعد بھی، یہ تو اب نظر آنے لگا کہ اسرائیل کا خاتمہ نزدیک ہے. اگر وہ ٹیکنیکلی خاتمہ بھی نہ ہو تو ہوا تو نکل ہی چکی ہے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور ایران کے آسٹریلیا میں ایمبیسڈر نے ایک اپنے ٹویٹ میں لکھ دیا کہ یہ ایک مہاماری ہے زائنزم، اسے ختم ہونا چاہیے. تو یہ ختم ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے بالکل روز روشن کی طرح. یہ عرب ملک اب بھی اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک رپورٹ آئی ہے یحییٰ اس کی طرف سے، کسی ویسٹرن سورس سے ہی، المسیرہ نے لکھی ہے کہ سوکوترا نام کا ایک جزیرہ ہے یمن کے پاس، جو یمن کا ہے اور اس پر قبضہ یو اے ای نے کیا ہوا ہے، اس پر اسرائیل کا فوجی اڈا اور خفیہ اڈا بنانے میں تیزی لائی گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں ابھی بہت تیزی سے بن رہا ہے اور یو اے ای ان کی مدد کر رہا ہے. آخر یہ کب تک مدد کرتے رہیں گے؟ اس مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کب تک کرتے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ اب یہ جو ہے کیا اس کوشش میں ہے کاظمی صاحب کے کسی طریقے سے، اب معاملہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی عوام کو ساتھ لے کے نہیں چلے. جو بھی ملک اپنی عوام کو ساتھ لے کے نہیں چلتا ہے، دوسروں کے سہارے یعنی بیساکھی پہ چلنے والا کب تک چل سکتا ہے؟ جس دن اس کی بیساکھی کھینچی گئی اسی دن نیچے گر جائے گا. وہی حال ان لوگوں کا ہے. ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی جب سے قائد اور لیڈر یحییٰ السنوار کو شہید اسماعیل ہنیہ کی جگہ پہ متفق علیہ
پورے جو باہر ہیں جو اندر ہیں سبوں نے متفق طور پہ چنا ہے لیڈر. اب ان کو لیڈر چننے کے بعد کا مرحلہ بتائیں کہ کیا ہے. یہ یحییٰ سنوار وہ ہیں کہ جنہوں نے 7 اکتوبر کے بعد تقریباً 2 ہفتے کے بعد ایک تقریر کی تھی, اور تقریر میں یہ کہا تھا, میں وہ جملے آپ کو دہرا رہا ہوں, یہ کہا تھا کہ ہم نتنیاہو کا وہ حال کریں گے کہ پھر وہ اس دن پہ لعنت کرے گا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. یہ اس وقت کی بات ہے. اور یہ یحییٰ سنوار یہ کون ہے؟ یہ 25 سال تک اسرائیل کی جیل میں رہے ہیں. چھوٹا موٹا عرصہ نہیں رہا کاظمی صاحب, پورے 25 سال گزارے انہوں نے. اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے نکلے. اب باقاعدہ طور پہ اسرائیلی جو ہے نا انٹیلیجنس اور ملٹری کے لوگ, بالخصوص ملٹری انٹیلیجنس جو ان کی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی غلطی تو ہم نے یہ کی کہ یحییٰ سنوار کو جیل سے نکالا. ہاں, اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی غلطی تو خود نتنیاہو کی ہے, اسی نے سفارش کی تھی کہ نکالو. تو یہاں پہ رک کے مجھے وہ جناب موسیٰ کا واقعہ یاد آیا کہ جناب موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش ملی, اور جو ہے کیا 30 سال تک جناب موسیٰ نے وہاں پہ جو ہے کہ پرورش پائی. پھر اسی کے بعد جو ہے کیا ہے وہ فرعون کا کیا حال ہوا. تو جو ہے کہ بلا تشبیہ لیکن حالات جو ہے کیا باقاعدہ اسی طرح کے چل رہے ہیں. تو اب یہ یحییٰ سنوار کو جو چنا گیا ہے نا, اب یہاں سے پوری دنیا کے لیے, اسرائیل کے لیے 2-3 اہم پیغام ہیں کاظمی صاحب. پہلا تو یہ ہے کہ اب چلو بھائی, جب تک جو کہ شہید اسماعیل ہنیہ کا تھا بات چل رہی تھی, تو بات کیوں, وہ تھے ان سے بات ہو رہی تھی. اب سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان سے ملنے کے لیے تمہیں جنگ بند کرنی پڑے گی, تب تو ملاقات ہوگی. بالکل بالکل بالکل. پھر اس کے بعد تو جا کے بات ہوگی, پہلے تلاش تو ہوں. اور دوسرا یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا, ہم نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا اس چیز کا, کہ جب ان سے بہت پہلے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 مہینے پہلے جب پوچھا گیا کہ بھئی کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کا بتائیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 ہی راستے ہیں, تیسرا راستہ نہیں ہے. ایک راستہ وہ ہے کہ ہماری تمام فلسطینی زمین پہ ہماری حکومت ہوگی, یا نہیں تو کربلا ہوگی. یعنی ہم پورے کے پورے تیار ہیں شہادت کے لیے. یہی ہے. لیکن امریکہ میں لوگ اسرائیل میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہاں دیکھیں, ابھی ہم نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو دکھائی, وہ جو ہریدم اسرائیلی ہیں جو باقی سب کو جنگ میں مرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور اسرائیل باقی بھی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن جب اپنے لڑنے کا نمبر آتا تو جنگ میں جانے کی نہیں جاتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ کر کے چلے جائیں, جہنم میں چلے جائیں, لیکن جنگ میں نہیں جائیں گے. اور ابھی جو ویڈیو ابھی 2-3 دن پہلے سامنے آئی, پولیس والے ان کو ایسے اٹھا کے پھینک رہے تھے جیسے کوئی شاید حماس کے لوگوں کو بھی شاید اتنا نہ کریں. بالکل. تو وہاں اندر بہت بے چینی ہے, موت سے ڈر ہے, اور اس خوف زدہ اسرائیل کو اب کون بچا پائے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. آخر میں اگر کوئی مختصر کوئی پیغام ہو وہ ضرور بتا دیں, وہ بہت ہی اہم کوئی نہ کوئی بات آپ کی طرف سے آئے گی. ایک بہت اہم بات ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے تمام ناظرین تک یہ بات پہنچے. اسرائیل کا بہت بڑا اور مشہور, یعنی جس کو کہیں کہ یہودی دنیا کا سب سے بڑا مشہور رائٹر اور مورخ, جس کا نام ہے افی شالیم. یہ افی شالیم جو ہے نا اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. ان کا ایک بیان دیکھیں کہ کتنا زبردست وہ بیان. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک منظر جو دیکھا اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ کئی ملین ایرانی شیعہ عوام نے شہید اسماعیل, یعنی وہ تو میں شہید کہہ رہا ہوں, اسماعیل ہنیہ کی تشییع جنازہ اور نماز جنازہ ادا کی. اور اس سے بڑھ کر میرے لیے خطرناک, اسرائیل کے لیے خطرناک منظر وہ تھا کہ نماز پڑھانے والی وہ شخصیت تھی کہ جس کو وہ لوگ مرجع اعلیٰ کہتے ہیں. مرجع اعلیٰ, وہ خود کہہ رہا ہے, مرجع اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عوام میں سب سے زیادہ پسندیدہ, اور وہ اگر وہ کچھ کہہ دے تو اس پہ عمل کرنے کے لیے پوری عوام تیار رہتی ہے. براکٹ میں لکھا ہے خامنائی. ہاں, اب اس کے آگے کہتا ہے
کہ وجہ کیا ہے اس کی، تو کہتا ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ جتنا کئی دہائیوں میں صہیونزم اور مغربی ممالک نے پیسہ خرچ کیا مسلمانوں کے درمیان، کس چیز کے لیے؟ شیعہ سنی فتنے کا بیج بویا، کئی دہائیوں سے بیج بویا، اور وہ بیج پودا بن گیا تھا، اب اس کو تناور بننا تھا۔ جس موقع پہ تناور کا موقع آیا پوری محنت ہماری برباد ہو گئی۔ میری تاریخ کا سب سے خطرناک منظر، اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا خطرناک منظر وہ تھا کہ جس کو میں نے دیکھا اسماعیل ہنیہ کی تشییع میں کئی ملین، لاکھوں میں نہیں، کئی ملین شیعہ ایرانی عوام نے تشییع میں شرکت کی اور نماز جنازہ ادا کی۔ اب یہ بہت بڑا پیغام ہے پوری امت اسلامیہ کے لیے۔ اب ایک دشمن کہہ رہا ہے تو اب ہمارا اب کیا کچھ حال ہونا چاہیے ناظرین صاحب؟ اب یہ ہے کہ اب امت جو ہے نا، اس طوفان اقصیٰ نے، جیسے ہم نے کہا پہلے بھی کہ یہ طوفان اقصیٰ پوری امت اسلامیہ کو ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطے پہ لا رہی ہے، اور آ جانا چاہیے۔ اب کوئی موقع اور وقت نہیں ہے کہ جس میں جو ہے کیا ابھی بھی امت جو ہے نا فرقوں میں اور زبان میں، رنگ میں تقسیم ہوتی ہے۔ جی، یہ میں آخر میں، آپ نے بات مکمل کر لی، میں آخر میں اپنے درشکوں کو بتاؤں کہ اس وقت دو قسم کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں انہیں سب کو سنی بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ سنی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے پر چلیں اور رسول کو، اور جو بھی، بہرحال میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ لیکن اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہنے والے کہ جس طرح سے امام حسین کو کوفے والوں نے بلا کر کے قتل کرا دیا یا کر دیا، اسی طرح سے ایران نے بھی حماس کے لیڈر کے ساتھ کیا۔ لیکن ہم نے 2 دن پہلے حماس کے نمائندے سے تہران سے بات کی تو انہوں نے، ڈاکٹر خالد قدومی نے کہا کہ عقل کا کام لو، عقل سے کام لو، یہ سب اس طرح سے سوچنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، ایران ہمیں پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جس کا ذکر اب سے پہلے بھی ہم نے کیا ہے کہ کچھ سنی حضرات ہمارے چینل پر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں اور میں اس لیے شرمندہ ہوں کہ تمام سنی حکومتیں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں اور میں ایران کو ہی پسند کرتا ہوں۔ تو یہ 2 طبقے ہیں، اور مجھے اچھی طرح سے یقین ہے کہ جہاں جہاں سعودی کا اور اسرائیل کا تعلق اب بہت کھل کر کے سامنے آ چکا ہے، اب اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں جہاں سعودی فنڈنگ سے چلنے والے مدرسے اور مسجدیں ہیں، وہاں اس قسم کی بات کہی جا رہی ہے ایران کے خلاف، اور غزہ کی ہمدردی میں کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ تمام مسلمانوں کو، بلکہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا ہم ظالم کے ساتھ رہیں یا مظلوم کے ساتھ رہیں۔ اگر انسانیت بھی کہیں ہے، آپ اسلام کو بھی چھوڑ دیجئے، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، انسانیت جس میں ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ کہ ظالم کے۔ تو یہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، اس پر ضرور اپنی رائے رکھیں کمنٹس میں۔ اور جناب سید علی باقر عابدی صاحب نے بہت ہی اہم نکات پر روشنی ڈالی، خاص طور پر تقریر کے سلسلے میں حسن نصر اللہ کے، اور 2 بڑے جرنلسٹ کا آبزرویشن، ایک اسرائیلی اور ایک لبنانی بڑے جرنلسٹ کا، جس میں آبزرویشن دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ہمیں چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عابدی صاحب، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔